बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत के बाद पीडीएम और अलाइज की हुकूमत कायम हो चुकी है, जिसके वजीर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं। वो कराची का दौरा मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद तशरीफ ला के अपने काम वगैरह निपटा रहे हैं। और वजीर आज़म हटने के बाद इमरान खान साहब ने कल पेशावर में बहुत एक बड़े जलसे से खिताब किया, जहां उन्होंने काफ़ी बातें की जिस पर हमारा पैनल बात करेगा। उन्होंने बाकी बातों के अलावा ये कहा है कि वो कौन सा मेरा कसूर था, मैं तो कभी अदलिया की तौहीन का सोच भी नहीं सकता, लॉ अबाइडिंग हूँ कि रात के 12 बजे से मुल्क में अदालतें लगी हैं, मैं अपना मुकदमा लेके अवाम के पास जा रहा हूँ और उस वक्त तक चैन से ना बैठूंगा और ना बैठने दूंगा जब तक मुल्क में इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाते। आज ISPR के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें सहाफियों के जवाब दिए गए, क्योंकि पिछले दिनों से आपने देखा कि सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ किस किस्म का प्रोपोगंडा किया जा रहा था और इससे नए जो सिनेरियो पाकिस्तान में हुकूमत बदली है, मुबैना तौर पर कहा जा रहा था कि अफवाज पाकिस्तान को निशाने पर रख लिया गया है। वहाँ सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज बैरूनी और अंदरूनी किसी किस्म की भी साजिशों का मुकाबला करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान में अब कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा और फौज जो है यूनिटी ऑफ कमांड के तौर पर काम करती है। यहाँ के जो आर्मी चीफ होते हैं जो जिधर देखते हैं उधर 7 लाख फौज देखती है, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन पहले कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स और स्टाफ अफसरान की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया था कि पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान को मिलायन किया जा रहा है और नई हुकूमत की तब्दीली को जोड़ा जा रहा है। तो उस पर उन्होंने बड़ी मुफस्सल एक सवाल का जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि वो जो काफ़ी BBC की एक रिपोर्ट भी थी जिसमें कहा गया था कि गालिबन 9 तारीख को रात को अफवाज पाकिस्तान की सीनियर टॉप ब्रास जो थी वो वज़ीर आज़म हाउस में गई और वहाँ जो कुछ अनरेस्ट पैदा हुई, कुछ लोगों ने तो कुछ और भी बातें बनाई, लेकिन उनका ये ऐसा कतन कोई वाकया नहीं हुआ। पाकिस्तान की फौज का सियासत से कोई तल्लक नहीं है और ये सियासतदानों का काम है कि किसको वज़ीर आज़म बनाते हैं। फिर जो अहम तरीन सवाल तो उसमें जो डिस्कस हुए कि भी वो लेटर ट्रेल क्या थी, लेटर ट्रेल थी या नहीं, क्योंकि लेटर ट्रेल के बाद आपके सामने है कि कैबिनेट का इजलास हुआ, उसकी अप्रूवल के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसमें डिस्कस किया गया, जिसमें शिरकत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGI और दूसरे अफसरान ने की और गैर मुल्की मुदाखलत पर तशवीश का इजहार किया गया, जिसके नतीजे में अमेरिकन नुमाइंदे को फॉरेन ऑफिस में बुलाया गया और उसको एहतजाजी मरासला भी दिया गया। बाद में वज़ीर पाकिस्तान जो में शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने कहा कि वो जाली खत लहरा के इमरान खान फिर रहे हैं। तो उसके मतलब जब अखबार नुमाइंदों ने कहा कि भाई ये इस पर वजाहत कीजिए, तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया। आज हम बात करेंगे, दूसरा हमारा मौजूद रहेगा कि पंजाब का आइंदा वज़ीर आला 16 तारीख को कौन होगा, और एक और मौजूद होगा कि वफाकी काबीना की तश्कील क्यों नहीं अभी तक हो रही। हमारे साथ जो इस वक्त पैनल में मौजूद होंगे वो होंगे मियां तारिक महमूद साहब, ये सीनियर पॉलिटिशियन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सबका मिनिस्टर भी हैं। डॉक्टर कैज़ असलम साहब इकोनॉमिस्ट हैं और डॉक्टर सरवर आलम साहब इस्लामाबाद से नेशनल थिंक टैंक के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अब छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। जी मियां तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साबिका मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब और डॉक्टर सरवर आलम साहब इस्लामाबाद से। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज आपने देखा कि ISPR के मेजर जनरल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसके मुतल्लिक बस हमने बात करें। बाबर इफ्तिखार साहब ने ये किस तरह काम शुरू हुआ आपके सामने है कि हुकूमत जब बदल रही थी, नो कॉन्फिडेंस हो रहा था और रात के 12 बजे अदालतें खुल रही थी और कुछ लोग अफवाहों का बाजार भी गर्म था कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है और आर्मी चीफ हेलीकॉप्टर पर गए हैं वगैरह वगैरह, BBC की रिपोर्ट थी। उसके मुतल्लिक सारे जवाब देने के लिए आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी भरपूर की है, तो आपने देखी होगी। जी हाँ, मैंने वो वीडियो भी सुनी है। उसके मुतल्लिक जरा बताइए। उन्होंने कहा कि हमारा इससे सियासत से कोई लेना देना नहीं है और वो जो लेटर ट्रेल है
اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سفیر نے پاکستان نے سفارتخانوں کو بھیجی، پھر کابینہ کا اجلاس ہوا، اس کے بعد پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ڈسکس کی گئی، پھر اسے تشویش کا اظہار کیا گیا، جس کے متعلق وزیر جو نئے ہیں شہباز شریف نے کہا جی تو جعلی خط ہے، اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ نہیں، باقاعدہ طور پر وہ اس میں سازش کا لفظ تو نہیں تھا جو ہم نے اعلامیہ جاری کیا، لیکن غیر ملکی مداخلت پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کتنا کو فرق ہے اس میں؟ دیکھیے، یہ سچی بات ہے کہ وہ لیٹر بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر وہ اس قدر سیکریسی والا نہیں ہوتا تو وہ ڈسکلوز بھی کر دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ نہ کچھ معاملہ تو ہے جس کا اظہار کیا گیا، اور عمران خان نے اس کی وضاحت بھی کی، اور آج کسی حد تک بابر صاحب نے چلیے اس کو یہ نہیں کہا کہ سازش ہے، لیکن تشویش کا اظہار تو کیا اس کے اندر، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تھا۔ اب یہ بہت ہی اس وقت ملک کے ایسے موڑ پر آ چکا ہے کہ ہمیں بہت کیئرفل ہونا ہے، کیونکہ دشمن اپنے پیترے بھاج رہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج سے نہیں، ایک مدت سے پاکستان کے لیے ایک مشکل مرحلہ یہ آ گیا ہے کہ فوج کے خلاف لوگوں کو منظم کیا جا رہا ہے، اور جب اس قسم کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کو دشمن اچھالتے ہیں، جس میں بہت سارے فیک ویڈیوز کے بارے میں بھی آج ٹی وی پر کل آ رہا تھا کہ جناب جو جن جرنلز کے اور ان کے بارے میں دیے گئے ہیں وہ اس کو ٹیمپٹ کیا گیا ہے اور غلط ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو۔ جی جی، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، ملک اس وقت خوش نصیبی ہے کہ قوم فوج کے خلاف نہیں ہے، جی جی، بہت پیار کرتی ہے فوج سے، اس لیے کہ فوجی وہی ہیں جو سیاچین پر بھی ملک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور فوج میں جو آج ہم سب کچھ ڈیفنس حاصل کیے ہوئے ہیں یہ فوج کی بدولت ہے۔ اب ایک انفرادی کہیں پر کوئی چیز اگر کسی سے خامی ہو جاتی ہے یا کوتاہی ہو جاتی ہے تو دشمن اس کا موقع اٹھاتا ہے۔ دشمن تو اسے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اگر اس پر تشویش ہے کہ یہ پچھلے دنوں میں کافی سوشل میڈیا پر یعنی دوسرے ملکوں سے بھی اپریٹ ہو رہا تھا یہ سوشل میڈیا، اور پاکستانی نام استعمال کیے جا رہے تھے، جرنیلوں کی فیک آڈیوز آ رہی تھیں، لیکن اس سے پہلے جب مسلم لیگ نون کے رہنما گجرانوالہ جلسوں میں بائی نیم لے کے بھی کرتے تو اس وقت بھی ایسے ہی چل رہا تھا، اگر ایکشن لینا تو سب کو اکٹھے کرنا پڑے گا نا۔ جی، یہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ پہلی چیز تو ہمیں اس چیز سے قوم کو سمجھانا ہے کہ بھائی کوئی چیز فوج کے خلاف نہیں ہے، تاکہ یہ پیغام ہمارے دشمنوں تک پہنچ جائے کہ قوم جو ہے فوج کے پیچھے کھڑی ہے اور ہم فوج سے دور نہیں، کیونکہ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں فوج سے دور کیا جائے، ایک بات۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس میں کچھ ایسی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے، جیسے یہ خط کا معاملہ ہے، اس کو بہت زیادہ لنگر کیا گیا اور اس کو صحیح طور پر ڈسکلوز نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے نواز لیگ والے شروع ہو گئے کہ یہ جھوٹا خط ہے، لیکن آج بابر صاحب نے اس چیز کو وضاحت کر دی کہ نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو بھی کہہ دیا کہ یہ تشویشناک خط ہے اور اس سے اوپر رد عمل بھی ہوگا۔ تو یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ یہ چیز موجود ہے اور یہ غلط نہیں ہے۔ اب آپ کے خواجہ آصف صاحب نے جو کچھ بیان دیا وہ بھی الارمنگ تھا کہ انہوں نے اس وقت جس وقت یہ خط کا معاملہ چل رہا تھا بڑا ببانگ دہل انہوں نے فرمایا کہ ہم امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ یقیناً قوم کو بہت زیادہ فکر مند کرتی ہے۔ ہمیں خوددار قوم ہے، ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، جو افغانستان میں کچھ نہیں تھا وہ کھڑے ہو گئے اور آج امریکہ سرنگو ہو گیا، تو ہم جس کے پاس سارے وسائل ہیں، سب سے بڑا وسائل یہ ہے کہ ہم ایک انہوں نے کہا ہے کہ جب سوال کیا گیا کہ اگر آپ شروع میں ہی اس بات کو روکتے تو یہ اتنی زیادہ چیزیں نہ بڑھتی، تو انہوں نے کہا بھی یہ حکومت کا کام ہے، ہم افواج پاکستان کس طرح ایکٹ کر سکتی ہے، جو بھی حکومت ہوتی ہے یہ ہے، یہ پہلی تھی، اگر فوج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو روکیں۔ شاہد صاحب، اس میں جو مسئلہ آ گیا وہ لیٹر آ گیا جس کو یہ سیکورٹی کے تحت یہ کہا گیا کہ اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ یقینی بات ہے کہ یہ اس میں آرمی اور کورٹ کا تھا، کورٹ کا رویہ آپ نے دیکھا کہ اس نے سننے سے بالکل انکار کر دیا۔ پھر جس طرح سے کورٹ جو ہے، ایسے تو بڑے بڑے مقدمے ہیں جس کو بالکل ہی لنگر ٹو لنگر 3 سال 4 سال پتہ نہیں کتنے، اور یہ آپ جو ہے 5 منٹ کے اندر نوٹس بھی دے دیا، کنڈکٹ بھی کر دیا اور ڈیسیشن بھی دے دیا، اور وہ ڈیسیشن دے دیا جس میں پارلیمنٹ کے اختیارات کو بھی آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے لوگوں کو کافی زیادہ اعلان کر رہی ہیں۔ دیکھیے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کسی پارٹی کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں، ہم ملک کی وفاداری اور ملک کی بہتری کی بات کر رہے ہیں، اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک ایک ایسے خلجان میں مبتلا ہو چکا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی نقصان اٹھا لیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، رکنا ڈاکٹر صاحب، میاں طارق صاحب، اب آپ بتائیے پاکستان مسلم لیگ ان کو حکومت مل گئی ہے کیونکہ ایک 14 پارٹی ہیں، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ
جو حکومت ملی ہے، ہم سے پہلے عمران خان صاحب بھی تو پارٹیوں کے سر پہ چلا رہے تھے، ہم تو چلائیں گے. میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. جو ایشو ہمارے سامنے آیا ہے، اقبال شاہد صاحب، میں حیران ہوں کہ ایک سپیکر نے کیا کام کرنے، سپیکر کی ڈیوٹی کیا ہے، سپیکر کو کیا کرنا چاہیے. اگر سپیکر کسی پارٹی کا نمائندہ بن کے وہاں پہ بیٹھ جائے اور جو اس سے پیچھے ڈائریکشن آ رہی ہو وہ آگے لے، تو دنیا میں کہیں ایسا ہے؟ وہ پارلیمنٹ چل سکتی ہے؟ سپیکر جو ہے اس کا کام ہے امپارشل. سب سے پہلے سپیکر جس پارٹی سے ہوتا ہے وہ اس پارٹی کی جو رکنیت ہے اس سے استعفیٰ دیتے اور پھر آ کے حلف لیتے. دیا تھا کوئی سب نے دیا، کوئی بھی نہیں ایسا جس نے نہ دیا ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایجنڈے کے اوپر جس دن یہ عمران خان صاحب، آج انہی کے گورنر کا بیان ہے نا، اس کو روکیں. آپ نے گورنر کی پریس کانفرنس سنی؟ کیا اس نے کہا ہے کہ کچھ دنوں نہیں مل گیا. نہیں، ہم یہی کہتے ہیں، کوئی سچی بات کرے تو ہم کہتے ہیں یہ ان سے مل گیا. میرا تو سوال یہ ہے کہ بڑے ملکوں میں، کامن ویلتھ میں دیکھ لیں جا کے 10 سال اچھے سپیکر چلتے ہیں، لیکن اس سپیکر کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں. ایک سپیکر یہ پنجاب میں دیکھ لیں، سپیکر جو ہے، یہ سپیکر جب کھڑا ہوتا ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں، چیف منسٹر کھڑا ہوتا ہے جناب سپیکر، اور سپیکر اس وقت تک کوئی پارلیمنٹ نہیں چل سکتی جب تک سپیکر امپارشل ہو کے انصاف نہ کرے. اٹھا کے لے گئے آپ نے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے سندھ بندے بند کریے. کسی آپ یورپی یونین کی بات کرتے ہیں، دیکھیں میری بات سنو، یہ بندے یہ لوگوں کی صدر ممبر رہے ہیں. نہیں پتہ ہے کہ میں آپ اور طرف جا رہے ہیں. پہلے میری بات کو ذرا فالو کریں. سوال یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا کسٹوڈیم سپیکر ہے. اگر سپیکر ہی وہاں پہ بے انصافی کرے تو پھر ممبران پارلیمنٹ میں یا آپس میں لڑنے اور یا کورٹ میں وچ انٹروین کرنے. کورٹ نہ کرتی تو آپ سوچتے کہ اس ملک کا کیا اثر ہوتا؟ جناب والا کورٹ نے ایک آدمی فیصلہ کیا، بندے بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جسٹیفائی کرتے بندے جو آپ نے اندر پیسے دے. میں کہتا ہوں لوگ اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں جدھر بھی رہ رہے ہیں. واقعی بالکل کسی کو کوئی کر ہی نہیں سکتا، ایک ممبر کو نہیں لے کے جا سکتا. ٹھیک ہے. اسپیکر اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دیکھیں میری بات سنیں، جو انسان کی غلطی ہے اس نے درست نہیں کی. ساری دنیا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کس کو بٹھا دی، اس کا کیا کام تھا اور کیا ہو رہا تھا. وزیر اعظم کی بات پہلے کریں نا. نہیں، میں کہتا ہوں اس کی وجہ سے جو اس نے حالات پیدا کیے ہیں اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ جو تھے وہ ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے. یہ 2-4 ڈسٹرکٹ کسی اور کے ہیں. اب میں آپ کے سامنے صرف یہ بات رکھتا ہوں کہ سپیکر اگر اپنا کام صحیح کرتا، نہ عدلیہ کی ضرورت تھی نہ کسی اور کی ضرورت تھی. یہاں تو یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ نے حلف دینا تھا. کتنے اپوزیشن جو پریزیڈنٹ پہلے تھے انہوں نے حلف لیے. زرداری نے کس کا حلف لیا اس کے پچھلے. اب پریزیڈنٹ یہ ہے کہ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ ایک آدمی کا ملازم بن گیا کہ وہ چھٹی لے کے چلا گیا کہ میں حلف نہ دوں. اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے پریزیڈنٹ نے کیا ہے، سپیکر نے کیا ہے. یہ ایک پوری دنیا میں انوکھا کام ہوا ہے. اور جو پارلیمنٹیرین ہے میرے جیسے تجربہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ سپیکر کو اپنی فیس کرنا پڑتا ہے بجائے اس کے وہ جو ایجنڈے کے اوپر کتنے دنوں سے جو اپوزیشن نے ریکوزیشن دی ہوئی تھی، پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی ہوئی تھی، اس کو ایک طرف رکھ کے تو وہ لیٹر سنا کے وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایجنڈے کے آپ اب بھی کہتے ہیں وہ جعلی ہے. کہتا ہوں آپ تو اب بھی کہتے ہیں جعلی ہے، آج کی ڈیٹ تک کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر جعلی، دیکھیں میری بات سنیں، ایک اصول ہے پارلیمنٹ کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اجلاس بلایا، آپ نے صبح وہ ایجنڈا جو ہے سرکولیٹ کر لیں. آپ نے اگر وہ خط اس کے پاس تھا تو اس خط کو پوری اسمبلی میں، اگر اس کو اسمبلی میں ڈسکس کرنے والا ہے تو پھر اس نے سرکولیٹ کر لیں. وہ سب لوگ پڑھ کے آتے اور اس کے اوپر تیاری کر کے آتے. اس میں کیا کیا نقص ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے تو اس طرح کریں کہ جو سپیکر نے ڈپٹی سپیکر کا رول تھا، اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ، میں کہتا ہوں عدلیہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. عدلیہ نے آ کے اس میں انٹروین کر کے الیکشن کروایا. عدلیہ نے کسی کو پرائم منسٹر تو نہیں بنا دیا. آپ سلام پیش کرتے رہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان جس وقت ہیئرنگ کر رہی تھی تو انہوں نے پوائنٹ یہ اٹھایا کہ یہ جو رولنگ ہے ڈپٹی سپیکر کی، یہ اس لیے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. حالانکہ کام تو کافی آگے بڑھ چکا تھا، وزیر اعظم کے لیے نام مانگے جا رہے تھے، اسمبلی ٹوٹ چکی تھی، وزیر اعظم گھر جا چکا تھا،
کہ یہ اپوزیشن لیڈر جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں ان کو بات کرنے نہیں دی گئی, ڈیبیٹ نہیں کہا تھا نا, تو اسی ٹائم میاں شہباز شریف صاحب کو اور بلاول کو بلایا روسٹم کے اوپر, اور جو وکٹم تھا وزیر اعظم اس کو نہیں بلایا. اس کو کس نظر سے دیکھیں جی وزیر اعظم اسمبلی سے بھاگا ہوا وزیر اعظم ہے, یہ اسمبلی میں ممبروں کو فیس ہی نہیں کر سکتا, جس کے اوپر اس کی اپنی پارٹی کے لوگ اسے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں اس نے اسمبلی میں کیا بات کرنی تھی, وہ اپنے ممبروں کو ٹارگٹ کر رہا تھا, انہیں جو اس قسم کی آپ کو تھریٹ کر رہا تھا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں, وہی کام چلا ہوا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کانفیڈنس اپنا کھو چکا تھا, کانفیڈنس بحال رکھنا جو پرائم منسٹر ہے اس کا کام تھا. جب اس کے اپنے ممبر ہی چھوڑ گئے ہیں اس کو عزت کے ساتھ چلا جاتا. ڈاکٹر قیس صاحب آپ نے ساری باتیں سنی ہیں, کیا کہتے ہیں یہ جو پولیٹیکل سیناریو بدلا ہے, جو ان کے گلے بھر کے پڑ گیا ہے, یعنی پیپل پارٹی مان نہیں رہی, وہ کہتے ہیں وزارتیں لے لیں, وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن عہدے دو, چیئرمین سینٹ دو, اسمبلی دو, صدر دو, اور فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں دو اسمبلیوں کے پی کے اور بلوچستان میں گورنر دو, اور بلوچستان میں وزیر اعلیٰ دو, وہ ہم کہہ رہے وہاں گورنر دو, سینٹر میں دو, وزارتیں دو. یہ پھر عوام تو نہ انہوں نے اپنے حصے بکھرے کر لیے سارے. کیا ہے کہیں سیرے نہیں اس ویلے تو نہیں یاد آیا. شاید اقبال صاحب بات یہ ہے جی کہ میں ہمیشہ سے آپ کے پروگرام میں کہتا رہا ہوں, میں اکانومسٹ ہوں, کہ یہ دو پاکستان ہیں, ایک امیروں کا اور وہ امیروں سے ہی پارلیمنٹری نظام ہے. آپ پارلیمنٹ کا الیکشن شاید نہیں لڑ سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, ووٹ نہیں دے گا آپ کو کوئی. اور دوسرا غریبوں کا جن کے مسئلے جو ہیں وہ کوئی حکومت حل نہیں کر سکتی کیونکہ فنڈامنٹلز غلط ہیں. بات دو بڑی امپورٹنٹ ہیں, ایک وہ خط کی ہے, مجھے یہ جو نظر آتا ہے کانسٹیٹیوشنل لا اینڈ اکنامکس اور پالیٹکس کا, جو میں تھوڑا سا اسٹوڈنٹ ہوں, کہ ایک بات تو ہو گئی اور وہ بہت اچھی ہوئی ہے کہ آج آئی ایس پی آئی نے کہہ دیا کہ اس ملک میں مارشل لا نہیں لگے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی کی وکٹری ہوئی ہے. ڈیموکریسی کی وکٹری میں یہ اس قسم کی ہیگلنگ ہوتی ہے. میں خط کی طرف آ رہا تھا. جی سر. بات یہ ہے کہ کیا لیاقت علی خان صاحب نے روس جانے سے انکار اور امریکہ گئے اور ہمارے معاہدے کیے؟ کیا ایوب خان نے سیٹو سینٹو میں ہمیں لے کے گئے؟ کیا اس کے بعد ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے ایڈ لے کے روس کے خلاف لڑے؟ مشرف نے امریکہ کے کہنے کے پہ افغانستان میں مجاہدین سے لڑے. ایک خط پہ کیا ایشو ہے؟ ہماری خود مختاری. اور یہ ابھی تک تو ساری ٹرین یہ نظر آ رہی ہے کہ قرضہ وہ دیتے ہیں, 80% آپ کا قرضہ ہے, آئی ایم ایف ان کے ہاتھ میں ہے, ایف اے ٹی ایف ان کے ہاتھ میں ہے, یہ موڈیز اور یہ سارے جو ہے یہ ان کے ہاتھ میں ہے. ہم نے دنیا کے ٹریڈ ہماری سب سے زیادہ امریکہ کے ساتھ ہے, ہمارے بچے زیادہ تر وہاں پڑھتے ہیں, ہم جائیدادیں وہاں رکھتے ہیں, یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے ہم وہاں جاتے ہیں ارسپیکٹولی. تو پھر ایک خط کا ایشو تو مجھے سمجھ نہیں آیا. نہیں, انہوں نے یہ خط نہیں ہے, خط کو انہوں نے عاشقی مشوقی کے شعر لکھے ہوئے, میں یہ کہا تھا سے ہٹاؤ, اپوزیشن کو نہیں کر رہا میں اس کو, مگر ہم نے اجازت اتنے سال اپنی خود مختاری کو ایروڈ کیا ہوا ہے نا. شری لنکا کے ساتھ آپ دیکھ لیں کیا ہو گیا. آپ کو آج بھی گورنر اسٹیٹ بینک کے شکل میں ہٹ مین اکنامک بھیجا ہوا ہے نا انہیں. آپ کے 2 پرائم منسٹر ہٹ مین وہاں سے آئے تھے, اس سے پہلے بھی ایک جو آپ کے فائنانس منسٹر تھے وہ وہاں سے آئے تھے. تو اس وقت تو ہمیں خود مختاریاں یاد نہیں آئی. معین قریشی بھی یہ جو ابھی پہلے وہ تھے اینڈ سچ فورتھ. پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی اکنامک کے فنڈامنٹلز کو پورے دلیل دے رہے ہیں تو پھر اس کی ایک ذیلی سی ریاست کیوں نہیں بن جاتے ہوئے؟ بٹ دیٹ از دا پوائنٹ کہ یہ وقت آ گیا تھا کہ ہم خود مختار ہو جائیں. مگر وہ خود مختاری صرف سیاست سے نہیں ہوگی, وہ خود مختاری روس سے جا کے نہیں ہوگی, وہ خود مختاری اپنے جو ایسٹس ہیں, جو نیچرل ایسٹس بھی ہیں
اور جو آپ کے ہیومن ایسٹس بھی ہیں یوتھ. اچھا حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ہم کو صرف 22 بلین صرف کھانا نہیں ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے، ان کو یوز کرنا ہے، ان کو پروڈکٹیو بنانا ہے. کو جانتے ہیں آپ ہمارے معاشیات ہیں. یہ جو یہ گورنمنٹ جو آئی ہے یہ کہتے ہیں خزانہ خالی ہے، اور جو گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اس وقت 22 بلین ہم نے، بلکہ صرف وزیر خزانہ کا بھی رات یہی بیان تھا کہ ہم نے تو 23 پر پہنچ چکے تھے. اس سابقہ حکومت کا خیال تھا کہ 50 تک ہم پہنچیں تاکہ اسٹیبل ہو جائیں، تبھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ جب ڈالر اس حکومت کے آنے سے سستا ہوگا، اس کی وجہ آپ بتائیں ناظرین کو کہ یہ جو ڈالر سستا ہوگا کس نے اکٹھا رکھا ہوا تھا جو خریدے بیچنا شروع کر دیا پہلے؟ ایک بات تو میں نے ابھی کہہ دی ہے کہ وہ جو ہٹ مین ہے، آپ نے میں یہ الزام پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ جی اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے اور بورڈ جو ہے وہ اس پہ پاکستان کا قانون نہیں لگے گا، تو وہ آپ کو مجھے اپنے دوستوں کو بورڈ ہے نا وہ پارلیمنٹ کو جواب دے گا، پڑھ لیں. پارلیمنٹ کا ہوگا، قانون کو نہیں ہے نیچے. ایسا ہی تو یہ جو آپ اسپیکولیٹو منی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں تو اس سے آپ نے اروڈ کر لیا. آج تو آئی ایس پی آر نے جو کہا ہے کیا ڈالر جو ہے نئی حکومت کے آنے سے نہیں وہ اسٹیٹ بینک نے جو انٹرسٹ ریٹ اوپر کیا ہے نا وہ وجہ اس کی وجہ سے جن ملکوں میں 2-2.5% انٹرسٹ ریٹ ہے وہاں سے پیسے نکال کے لوگوں نے یہاں لگا دیے. ہم گورنر اسٹیٹ میں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی وہ غیر ملکی ہے، اس نے عراق کو تباہ و برباد کیا، یہ کہتے ہیں نا مختلف ملکوں میں جہاں گیا یہ یہاں تباہی پھیرے گا. لیکن دوسری تو آئی ایس پی آر نے جو کہا ہے کہ جی یہ نئی حکومت کے آنے سے ہوا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کی ریٹ آف انٹرسٹ بڑھانے سے ہوا؟ جی بالکل ریٹ آف انٹرسٹ ہے. نئی حکومت نے تو ابھی اپنے وزیر ہی نہیں سیٹ کیے، نئی حکومت نے اپنی پالیسی سیٹ نہیں کی. نئی حکومت کے صرف یہ میں مان لیتا ہوں کہ نئی حکومت کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو یہاں سے ڈالر خرید کے بھاگنا چاہتے تھے انہوں نے بھاگنا بند کر دیا. ڈاکٹر سرور عالم صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل سن رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو حکومت اس وقت موجود ہے یعنی 14 جماعتوں کی حکومت ہے، اس میں پھڈا پڑا ہوا ابھی تو فائنل نہیں ہو رہا، یہ کیا پھر انہوں نے آپس میں تو ظاہر ہے کوشش کی اور محنت کی اور جو بھی کیا وہ کامیاب ہو گئے، تو عوام کے لیے یہ حکومت کچھ ڈیلیور کر سکے گی ان حالات میں؟ کیونکہ ابھی تو روز ہی وہ بانٹ رہے ہیں. دیکھیے جناب 2 پورشن ہے. میں آپ کو ایک بات تو پہلے ہی جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم امریکہ کے مقروض ہیں، یہ جب تک ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو درست نہیں کریں گے کہ ہم غلامی سے نکلنا ہے ہم نہیں نکل سکتے ہیں، کیونکہ ذہن ہم نے بنا لیا ہے کہ ان کی دولت پر ہم نے زندگی گزارنی. ہاں جی یہ ایک خوددار قوم کا نہیں، ایک غلام قوم کی سوچ ہے. پہلی بات تو یہ بتا دوں. دوسری بات جو آپ نے کہا یہ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے ان کے آپس میں کیا ری ایکشن تھے؟ کسی نے کسی کا پیٹ پھاڑنا تھا، کسی کے دولت نکالنی تھی، کسی نے ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک کہا. یہ ساری چیز آن ریکارڈ ہے، کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا. آپ تو غصہ کرتے ہیں اگر یہ بات کریں تو جی آپ تو غصہ کرتے ہیں اگر نون لیگ کو یہ بات کہی جائے، پیپر پڑھ کہے جاؤ کہتے ہیں ہم تو بھائی ہاں نہیں میں وہی بتا رہا ہوں. آگے یہ سب متحد صرف ایک وجہ سے ہوئے کہ ان سب کو ایک چیلنج آ گیا عمران خان. عمران خان کی وجہ سے یہ ڈر گئے. اور یہ جو سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں کا فیصلہ ہے، تو اسی سپریم کورٹ نے تو نواز شریف کو بھی کنوکٹ کیا، اس کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ابھی جو کل ایک کیس ہوا ہے شہباز شریف نے اپنے کیبنٹ کے اپروول کے لیے نواز شریف کو بھیجا ہے. اٹ از اے کرمنل ایکٹ. ایک بندہ جو کنوکٹڈ ہے وہ آپ کے اسمبلی کو کیسے شکل دے سکتا ہے؟ یہ آن ریکارڈ ہے. صحیح ہے. یہ وہاں جب کیس عدالت میں چل رہا تھا تو یہ انٹرفیئرنس ہے، گورنمنٹ آفیشل اس کیس کو ساتھ دینے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، اور پوری کی پوری ٹیم وہاں موجود ہوتی تھی. تو ایک طرف اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ سے تو بھائی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہمارے لیے ہے، اور جہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ خود چیلنج کر رہے ہوں، اس کے خلاف جا رہے ہوں، تو وہ آپ کا حق بن جاتا ہے. جب تک ہم آنےسٹ نہیں ہوں گے، جب تک ہم آنےسٹ نہیں ہوں گے، جب تک ہم آنےسٹ نہیں ہوں گے، ہم ملک سے کسی طرح سے بھی مخلص نہیں ہیں، اور ہم ایک طرح سے اینیمیز ہینڈ پر کھیل رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی میاں طارق صاحب آپ سن رہے ہیں کہ آپ یہی تو یعنی خود سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف امریکہ کو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی امریکہ سے آزادی حاصل ہم کرنے نہیں. سو میں نے ریزن ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے ہیں کہ پھنسے ہوئے یہ ہے وہ وغیرہ وغیرہ. ایران بھی تو تھا نا، وہ چھوٹ گیا، وہ بھی زندہ ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ میں بھی اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں پرانی ہے کہ وراثتی جمہوریت ہے، فلانی ہے، ٹمکی ہے، وہ تو دونوں سب پارٹیوں میں. اگر میاں نواز شریف صاحب کو یہ لسٹ بھیجنی ہے کہ وہ اپروول دیں گے
تو کیا بنے گا مجھے بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا ان کی اپنی بات ہے. سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تھا تو اسی وقت کو مت چھوڑ دی کہ 1 منٹ لگایا تھا؟ صرف یہ میں اب اگر فیصلہ جو کیا ہے کورٹ نے وہ یہ کہا ہے کہ یہ بلائے اور ڈپٹی اسپیکر چیئر کرے اور یہ جو ریکوزیشن ہے یہ جو لے کے آئے ہیں تحریک عدم اعتماد اس کے اوپر ووٹنگ کرائیں اور وہ اسپیکر کرسی چھوڑ کے چلا گیا. یہ عمل درآمد ہے. اب سوال میری بات سن لیں تھوڑی سی جو بات آئی ہے سامنے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر اس نے جاتے ہوئے جی یہ کہا جی اب جو اس کا آج اسیف اس نے منظور کر لی 123. میں کہتا ہوں ایک دفعہ یہی دیکھیں نا بات. ایک طرف تو وہ یہ کام کر رہا ہے اور دوسری طرف اس نے جو سیشن ہے اس کو نہیں لیا کہ یہ جی پینل آف چیئرمین کرے. اور پینل آف چیئرمین میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھ عمران خان صاحب نے جس طرح کی سیاست شروع کی ہوئی ہے بڑا دل کرنا پڑے گا. جب آپ کا ہاؤس آپ کے ممبر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں چلے گئے ہیں اور آپ کے منہ کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو مان لے فیصلہ. پنجاب پر بات کرتے ہیں آپ مسئلہ یہ آپ میری بات سنیں. آپ کہتے نہیں میں عوام کے پاس جاؤں گا. یہ عوام نہیں بنائے ہوئے لوگ تھے. آپ نے ان کو ٹکٹ دیے ہوئے تھے. آپ کے ووٹوں سے یا 84 ووٹوں والا اب سوال صرف یہ پیدا پنجاب کی بات کریں نا جو آپ نے میرے ساتھ بات کی ہے نا. میں آپ سے صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہوں اسپیکر میری مرضی کرے پریزیڈنٹ میری مرضی کرے ڈپٹی اسپیکر میری مرضی کریں چیف منسٹر میری مرضی کریں گورنر میری مرضی کریں کوئی بندہ میری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہ آگے جانا نہیں چاہیے. پنجاب کے جو ایم پیز آپ نے کمروں میں بند کیے ہوئے ہیں کل الیکشن پرسوں ہونا ہے کب چھوڑ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی بند نہیں کیے ہوئے. ابھی آپ چلے میرے ساتھ چل کے میں سب سے آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں. ابھی چلیں. پکا پکی بات ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں بھی افطاری پہ جا رہا تھا راستے میں آپ سے بات ہوگی ہے تو میں ادھر. اچھا یہ بتائیے کہ کسی کو میں وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ آپ بنے گا یا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بنے گا؟ کیسے؟ اس کو پوری پارٹی نے متفقہ طور پہ نامزد 10 ممبر تو آپ کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. وہ ہمارے کون سے ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرنیچر توڑا. یہ تو دیکھیں یہی اسپیکر ہے نا. پھر فرنیچر کیا توڑا ہے انہوں نے؟ آج تک دیکھیں آج تک محمد خان بھٹی جیسا جس طرح وہ پولیس کو فون کرتا ہے اور جو اس کا کردار ہے جس طرح اس نے یونیورسٹیاں بھی سیل کی ہیں اسمبلی میں بیٹھ کے جس طرح اس نے تباہی بربادی کی ہے 3 بندے اپنی فیملی کے بھرتی کی ہے. آپ دیکھیے دنیا کے 180 ملکوں سے بڑا صوبہ ہے. کسی پارلیمنٹ میں جا کے دیکھ لیں اتنے بندے کسی نے نہیں رکھے ہوئے. یہ محمد خان بھٹی سیکرٹری اور اسپیکر دونوں یقین جانیے اس صوبے کے اوپر سب سے بڑا بوجھ ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو کبھی کوئی بھی اس کو چیک کرے تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں. میں تھوڑی سی بات میری ختم ہو چکی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسپیکر صاحب میں وہ اسپیکر اور یہ اسپیکر یہ دونوں اسپیکر ہیں ویسے انہوں نے کوئی اسپیکروں والا کام کیا. یہ اس کے کسٹوڈیم تھے. یہ بیٹھتے آدھی رات تو آپ اس کو وزیر اعلیٰ بنا رہے تھے. یہ پرویز اعلیٰ یہ فلانا آپ بھی تعریفیں کر رہے ہونا چاہیے. آپ کا تو لیڈر جا کے ملا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ملے ہیں تو اس کو وزیر اعلیٰ کی آفر کی ہے. اتحاد کے لیے باتیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا تھا وہ ہماری طرف سے ہی گیا ہوا ہے نا. تو اس کو وہ جو بھی بات آپ کا میں صرف آپ سے اسپیکر کے عہدے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے 6 دفعہ اسمبلی میں رہا ہوں. 7ویں دفعہ میری بیٹی بھی رہی ہے. میں نے آج تک کس طرح کا کنڈکٹ اسپیکر کا اور سیکرٹری اسمبلی کا میں نے اپنی زندگی میں پوری دنیا میں نہیں دیکھا جو یہاں ہوا ہے. اب دیکھیں اسپیکر بھی عہدہ رکھا ہوا ہے اور تحریک عدم اعتماد کو لٹکا رہے ہیں. پھر کبھی سبزیاں توڑتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. ان کے لیے اور کون بیچ میں آئے گا؟ بتائیے کیونکہ میاں صاحب تو ظاہر پاکستان مسلم لیگ نون کے منسٹر سچی باتیں آپ کو. یہ اس ضلع سے میاں پرویز اعلیٰ اگر بن جاتا وزیر اعلیٰ تو انہوں نے کہنا تھا اس سے نیک آدمی کوئی نہیں. یہ میں کیوں کہنا تھا نیک آدمی کوئی نہیں. میری تو میں آپ کے پروگرام نکال کے دیکھ لیں. ہاں تو بات صحیح ہے. میرے پروگرام نکال کے دیکھ لیں جو وہ کر رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں جو کچھ کسی کا کریکٹر ہوتا ہے وہی آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب پلیز. بات یہ ہے کہ سیاست میں میرا یہ خیال ہے کہ ایکسٹریم پہ تو کبھی جانا نہیں چاہیے. یہ شہباز شریف اور زرداری کا تو بالکل سامنے ہے کہ ایک زمانے میں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی. آج دونوں اکٹھے ہیں. یہی پرویز الہی اور مسلم لیگ نواز
ایک ہوتے تھے ایک زمانے میں، آج یہ ہوتا ہے، بھائی بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑتے ہیں اینڈ سچ فورتھ، بٹ رول آف لا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان دی ہول کانٹیکسٹ. یہ میرا یہ خیال ہے کہ جب وہ کینڈیڈیٹ بن گئے تھے چیف منسٹر کے تو ہی شوڈ ہیو ریزائن فرام اسپیکرشپ. یہ ان کا بڑا پن ہوتا، مگر اگر اسپیکر بھی رہنا ہے اور چیف منسٹر کا بھی الیکشن لڑنا ہے تو پھر یہ ذرا تھوڑا سا باقی یہ ہے کہ یہ سارے ہمارے قوم کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہمارے ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں، ہم بے بس ہیں کیونکہ ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے. جو میں نے پہلے بھی کہا، یہ وہی لوگ لڑ سکتے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، وہ لیگلی ہوں یا انلیگلی ہوں وہ میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ قوم میں اور بڑے لوگ ہیں جو پولیٹیشین نہیں ہیں اور وہ بھی صاحب حیثیت ہیں. دا پوائنٹ از کہ جب تک میں واپس آ رہا ہوں کہ یہ ویدر وہ عدلیہ ہو، پارلیمنٹ ہو، ہماری انسٹیٹیوشنز ہوں، جب تک وہ ووٹر جو سوورن ہے جب تک اس کے پاس واپس. ڈاکٹر صاحب آتے ہیں بریک کے بعد. آپ کے خیال کے مطابق یہ حکومتیں پاکستان میں ووٹوں سے بدلتی ہیں، یہ کم از کم آپ کی خوش فہمی ہے. تو آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.